रूहानियत और विलायत एक दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर रूहानी शख्स वली हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर वली रूहानी हो, क्योंकि रूहानियत के बगैर वली नहीं बन सकता। जी बेशक। फिर मैं आज आपको बताता हूँ मज़हब में और रूहानियत में क्या फ़र्क है। आदम सफ़ीउल्लाह को इस मौजू का जो उन्वान है वो भी है रूहानियत और मज़हब का फ़र्क। आदम सफ़ीउल्लाह को लतीफ़ा क़ल्ब की नबूवत और फैज़ मिला, ठीक है जी। दो तरह के इल्म मिले, एक ज़ाहिरी इल्म और एक बातिनी इल्म। आप गौर से सुने। I am speaking on the difference between religions and spirituality. It is not important that every spiritual person is a saint of God. However, every saint of God is an expert on spirituality. The path that leads one to obtain friendship with God is the path of spirituality. Path of spirituality, the first phase is very, very gruesome, troublesome, and osterative, full of hard work, extreme hard work, mortification, purgation, purification, enlightenment, all these things. Earlier today, when I, Faisal and Ghafoor were sitting here, Ghafoor Bhai was telling me, this world is full of crap. And he was surprised how God entrapped human beings with so many negative and evil elements in life. For example, inclusion of Latifa Nafs in every human being, and then the food we eat, that also adds to the amount of nar, fire, that is actually the diet of our nafs. And then performance of sins, committance of sins, and then 4 birds, and on top of that, not being able
to suss out what's the right step in the right direction. The knowledge of purification of spirituality has always been restricted to some elite of the elite. True. And when people wanted to verify it with the supposedly most authentic text on earth, the Quran, they were not able to verify it in the light of Quran. That is a trauma, a tragedy, a divine tragedy, and human crisis. Somehow or other, very annoyingly and ironically, it is in the nature of Muslims that anything they do not like, they want to verify it with Quran. When they commit adultery, they don't verify it with Quran. When they go to the casino and gamble, they do not want to see what does Quran say about it. However, when something as hard as spirituality is propagated and people are invited to adopt it, they want to make sure that this knowledge is verified by the Quran and the Hadith. As a result of which, a lot of people who make all endeavors to prove to themselves that they are in extreme love with God, they are left deprived of the benefits and bounty of this divine culture and divine path of spirituality. To a certain degree, Bhai Ghafoor was right. However, Ghafoor Bhai saw this and experienced it and said so in the light of a human being. True. However, when you look at these things being God, it's not a big deal. Because when you want to sort out men from boys, you give them really hard things to do, which you believe can only be done by men, and the boys will fail. God's understanding is those who opted for the luxury of divine love in the primordial times, no matter how hard does it become for them to become purified and mortified, and no matter what kind of sacrifices they are supposed to make in order to obtain the divine path, the path of purification and purgation, they will leave no stone unturned, and they won't even think about making any kind of sacrifice. And trust me, this is what Sarkar Gohar Shahi has said in Deen Ilahi. Those who, before the occurrence of the day of Azal, were in divine proximity, and those who were in God's love, and those who were in the divine illumination, when such people are born into this world, they alone, for the sake of God,
leave everything, make their abode in jungles, go through any extreme of austerities and hardship, of purgation and mortification, and they reach the ultimate culmination of enlightenment. And for people who chose the luxuries of paradise and the luxuries of this world, when this knowledge of spirituality is put forward to them, it appears to them that this is too much. We can't handle it. And I say, it depends how extreme the desire of obtaining God's love is in your heart. The more desire you have in your heart, the more you want to make sacrifices, and you want to get enlightened at any cost. True. It doesn't matter what the price tag is saying. You want to love God, and you will do what it takes you to do. True. This divine path has not been designed to cater the greedful needs of a man who cannot think beyond physical luxury and physical comfort. For they understand their motive on earth is to find that missing link between their hearts and their Lord. Very true. And their comfort and their peace of mind lies in finding God. Subhanallah. Nothing else gives them peace of heart. Nothing else gives them peace of mind. Nothing else comforts them. Nothing else is the desire of their hearts. Spirituality is a revival. You see, a father, what is the role of a father in the birth of his son or his daughter? Nothing. He sleeps with his wife, copulates, and the rest is done by God. Right? And what did exactly you do when you become a father? Nothing. You just sleep with your wife, even if you're intending to have a child. Do you make any effort? I don't think so. Do you make any efforts when you're producing a child? No. No. And a mother? What is her role? Just one role. Bearing the pain. That's it. Nothing else. I would like to ask all these fathers in the Muslim world who use Quran as an instrument to prove their worth, and they use Quran as an instrument to deviate their offspring from reaching God.
I ask these fathers, what is their role in the birth of his son and his daughter? However, you have no role, but even then, God said, no matter your father and your mother is kafir or mu'min, do not even say a word of uff to them. Right? And Muslim fathers use it. But just think about yourself. Think about your efforts. What did you do? What exactly did you do? What kind of productive turmoil did you go through? Nothing at all. It was all done by God. Very true. When God makes you a champion and you didn't do anything, Save us. True. it's not difficult. Nothing is difficult. You just sleep with your wife. That's all. She gets pregnant, and the child is conceived by the mother, not created by the mother. True. Very true. The angels do the rest. The mother bears the pain, nothing else. True. And for this little job, God is giving her a lot. True. Paradise lies under her feet. Just think about it. When the mother is given so much respect by God just for one reason, that she was bearing the pain of having that baby in her tummy for 9 months. And this is the right of a mother. Then what about the rights of God, who has actually created you? Kya khayal hai? Today when we see in our own world, Muslim world, mothers and father, before long, you just tell them, I love Gohar Shahi and I want to adopt spirituality. Before long, they'll bring a copy of Quran and say, look, you should respect me. I'm your mother. But tell your mother, before you became my mother, I was created by God. God has more rights on me than you have. Your contribution in my creation is not more than just that you bore some pain. Well, I was created by the angels in your tummy. And just for bearing that pain, you've been given so much respect and so many rights. What about the rights of God, who actually created me? When you have insufficient knowledge, you will only mislead yourself and mislead others. I see people, these Islamic scholars and clerics, they speak on a topic, for example, mother, and they talk so much about mothers and they go beyond all extremes of respect. And it looks like, oh, mother is not mother, it's some kind of God. The way they present their point, do as your mother says. And then, unfortunately, we have some examples in Qasasul Anbiya, a mother of Moses and a mother of that man who was at the time of Moses
He was not a very good man. He was very dishonest. However, one day when Moses asked God, who would live with me in paradise? I want to see him. And God sent him to a butcher. And Moses went there. And when Moses saw that butcher, he was really disappointed. And I thought, what happened to God? This man, this butcher, was very dishonest. He would live with me in paradise. But because God said to Moses, he had to believe. So the butcher said to him, wait until I close my shop in the evening, and then we'll go home. And in the evening, he closed the shop, and Moses went along with him to his house. He prepared food, and then he fed his mother. His mother was not able to speak. And Moses was seeing everything that took place. And then after he fed his mother, she murmured something, whispered, sort of whisper. And Moses asked him, what is she saying? And he said, my mother is saying, oh God, let my son live with Moses in paradise. And he said, I don't know what happened to my mother. She's become crazy, or what. Every time I feed her, she says that to me. And then he said, I am Moses. He said, oh, really? Okay. They tell you this story. That a very dishonest man, just because his mother used to pray for him, he would become what should I call, the paradise mate of Moses. But this is only one incident in the entire human history. True. There are so many stories as well. But it doesn't mean all mothers are equivalent of mother of that butcher. True. We have more examples. Actually, the wife of the Prophet Lot, his wife was, she didn't accept his religion, and she was a blasphemous. She used to blaspheme her husband, and her son followed her, not his father, who was a prophet. So her son was obedient to her, but obedience to her by her son would lead her son to end up in the hellfire. Similarly, wife of Noah and son of Noah. The son of Noah did not follow his father. He followed her mother, because he was obedient to his mother, and that obedience to his mother would lead him into. True. So we have examples of many women in the capacity of a mother. They prayed, and this prayer worked for their sons. So what is the real story behind it? Some people whom God had already chosen to be close friends of prophets and saints, this choice and selection was made in the primordial times. Wow. When such souls, when they are born into this world, and because of the bad society they become bad, then prayers of mothers start to work. But this prayer of mother only work for those who were already chosen for this job. Do you understand my point? Mothers should also spiritualize them. They should spiritualize themselves, and they should also allow their daughters and their sons to find their
real mother, वाह and the real mother is God, and the real father is God. बेशक बेशक In the first phase of spirituality, you become Sarkar explained there are stages. When you're not enlightened, you're under veils, hijab. So you're known as mahjub. जी माजूब Mahjub, the one who has hijab on him. बेशक It's also the name of a famous book by Data Ganj Baksh Rahmatullah alayh. Kashful Mahjub, yani spirituality for beginners. Mahjub, those who are under hijab, those who do not know enlightenment, they should start from here. So Kashful Mahjub means revelation for the beginners. Mahjub, Mahjub ka matlab hai veiled. And then when you are initiated into spirituality, you become Ma'tub. Yani now you are repenting. Now you are repenting. ठीक है ना? जी Now, when you finally reach your destination, either the intellect, the mirror of intellect is broken by the theophanies of God. In that case, you will become majzub. जी Or if nothing happens and you succeed to see God, you will become mahbub. The first part of spirituality is very, very difficult. And this first part is the time when you are meant to and you're supposed to purify and mortify yourself, your nafs, and purify your heart. The most difficult assignment in spirituality is to mortify latifa nafs. बेशक 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 This was the first step. This was which was the starting point when a servant is initiated into spirituality. He happens to mortify his nafs. Many different ways were adopted by spiritual guides. Many different ways बेशक to purify nafs. Because when nafs is purified, जी then everything becomes smooth and easy. The most difficult part in spirituality is the purification of nafs. बेशक And when your nafs is purified, then everything becomes easy. It creates hurdles. It's not just a hurdle in the way of God. Rather, nafs is the source of hurdle. It creates hurdle. And it keeps you veiled. It keeps you in dark. It keeps you unaware of God. It keeps you
in the permanent state of oblivion. It does not allow you to know yourself. God said, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. One who has known his nafs, in other words, he has known God. If you remove the veil of nafs from you, nothing will be left in you which could be pointed as alien to God. Quran said, وَفِي أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَفِي أَنفُسَكُمْ, I am under the veils of your nafs. God said, I am behind the veils of your nafs. أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Why don't you try to see? Peep into yourself. I am hiding somewhere behind the veils of your nafs. وَفِي أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میں تو تمہارے ہی نفس کے پردے میں چھپا ہوں، اندر کیوں نہیں جھانکتے؟ سب سے زیادہ ضروری کام یہی ہے. آج جو آپ لوگوں کی جو یعنی رفتار میں سستی ہے اور چھوٹی چھوٹی روحانی باتوں کا برا لگ جانا، چیزوں کو سمجھ میں نہ آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بنا لینا انانیت کا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ نفس ناپاک ہے. بے شک جی بالکل. پہلے ادوار میں پہلے نفس کو پاک کرتے تھے، بعد میں قلب کی طرف آتے تھے، تاکہ جب نفس سے خلاصی ہو جائے تو پھر بغیر وسوسوں کے، بغیر شیطانی خیال کے، with full commitment and dedication you would embark on the spiritual journey. جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو پھر بیوی، بچے، ماں باپ، ان سب کے ساتھ رشتہ صرف حقوق کا رہتا ہے کہ ان سب کے حقوق دینے ہیں بس، اور کوئی انٹرنل ایفیلیشن نہیں رہتی. حقوق کی حد تک رشتہ رہتا ہے. سمجھے؟ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ بالکل. جس طرح ہم یہاں پر کماتے ہیں تو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے نا، اسی طرح اللہ کے بھی حقوق ہیں، نبی کے بھی حقوق ہیں ہم پر، اور حقوق العباد بھی ہیں. لیکن آج کا مسلمان سوچتا ہے اس بارے میں کہ میں حقوق العباد ادا کر رہا ہوں. ماں کے بھی حق ہیں، باپ کے بھی حق ہیں، بہن بھائی کے بھی حق ہیں. جس طرح ہمارے والدین ہیں آج کل کے مسلمان والدین، ان کو صرف یہ یاد ہے کہ ان کے حق ہیں بچوں پر. بیچارے کتنے معصوم ہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہوتے ہیں کچھ. بے شک بے شک بالکل جی بالکل بالکل. یہ سب میسڈ اپ ہو گیا ہے پورا کلچر. دوست کے اوپر حقوق ہیں، آپ کے جو نیبرز ہیں ان کے بھی آپ پر حقوق ہیں، آپ کے ان پر حقوق ہیں. ایک جو ایک دوسرے کے جو ہم مذہب لوگ ہیں، فیلو مین ہیں، آپ کے مسلم دوست ہیں، فرینڈ ہیں یا امتی ہیں، ان کے بھی ایک دوسرے پر حق ہیں. سب کے حقوق ہیں. اگر صرف یہی حقوق آپ ادا کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کو بالکل سدھر جانا پڑے گا. جی بالکل. لیکن آج کل کے لوگوں کا نفس اتنا حاوی ہے کہ وہ صرف اپنا حق جانتا ہے. بے شک بے شک. نہ ماں کے حقوق دینا چاہتا ہے، نہ باپ کے حقوق دینا چاہتا ہے، نہ بیوی کے حقوق، نہ بیٹوں کے، نہ بیٹیوں کے حقوق، نہ حقوق العباد. صرف جو ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، وہ والی کہانی ہے. یہ ہے سیلف انڈلجنس، سیلف لو. سیلف لو کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسپریچویلٹی میں.
समझे आप? बेशक. One who loves himself cannot love God. You have to stop loving yourself. Only then you can love somebody else. I'm telling you, if you want to love somebody, the first step towards loving somebody is to stop loving yourself. If you continue to love yourself, then your love for somebody else is a lie. And this happens. A lot of people claim they love somebody. But why they have problems? They have problems because their claim is fake. बेशक. If the claim was true, then they would have stopped loving themselves. जी. बेशक. अब कहते हैं ना लोग, मुझे तुझसे प्यार है, बीवी शौहर को कहती है, शौहर बीवी से कहता है, लेकिन फिर लव मैरिजेस भी होती हैं, True. हो जाती हैं. Very true. क्यों हो जाती हैं तलाक़ें? क्योंकि वो they just love which is not love. Infatuation होती है वो. True. Very true. In other words, it's infatuation. Evil vibes, exchange of evil vibes, and this is how they are somehow or other attracted to each other. And when the attraction is gone, love is gone. Gone is. बेशक. Or when during this love story something happens and they have to sacrifice their self-love, then problems are created. बेशक. I understand in the light of spirituality, those who want to love, whether they want to love a human being or they want to love God, the first step towards love is to stop loving yourself. You can never love anybody until you stop loving yourself in the first place. What do you think? बेशक. सुभान अल्लाह. तभी तो मैं कहते हैं मैं तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरा ख्याल तक नहीं किया तुमने, क्या आप इसको लव कहेंगे? तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरा ख्याल ही नहीं है तुम्हें. अच्छा, हम ये कहते हैं कि तुमको अपना ख्याल तो है ना, तुमको कैसा लव है? क्या बात है. तुम्हें सिर्फ अपना ही ख्याल है, सामने वाले का तो है नहीं. सही बात. Very true. मजनू, मजनू जी. he loved Layla so much so that he would be always sunk in her thoughts and lost completely. One day, he was just walking on the street. Somebody was offering salat, but he was lost in her thoughts, and he walked past that person who was praying, and the person got really offended, and he broke his salat and came to him and said, "Are you blind? Couldn't you see? I was praying." And he said, "Honestly, I didn't know you were praying. I didn't see you." "Oh, you're a liar." He said, "No, I'm not lying. I was busy thinking about Layla, and I didn't realize you were there." But hang on a minute. What were you doing? Praying, right? You were praying. How could you see me walking? I was busy thinking about Layla and I didn't realize you were standing and praying there. I am in love with a human being, and then I didn't really notice somebody was standing there. You are in love with God. How come you noticed I was going there? Subhanallah. Beautiful. And then
I think this is true form of love. This is true form of love. And Layla became his hypothetical murshid. Murshid ban gayi na. क्या बात है She was giving away charity to people. She was giving away food to the needy ones. And Majnu also came. And he had a pot in his hand. She was giving it to everybody. When Majnu came, she broke his pot. And he started to dance. People said, you should be crying. She didn't even recognize you. She broke your pot. What kind of love is this? He said, no, it shows there is a connection, there is a relationship between me and her. She didn't break anybody else's pot. And this guy, Majnu, used to kiss the dogs of her street. And when he died, he cried a lot. And he said to God, God, I realize now that it was you that I was looking for in the mirror of Layla. Why you did not manifest to me? I have always wanted to love you. But why this thought didn't occur in my mind that you are my true Layla? And God said to him, what you saw in Layla was nobody else but me. What you saw in Layla was nobody else but me. This is true form of love. Today, whether people love a human being or they claim to love God, both of their claims are fake. Why? Because their nafs, their ego, is the greatest hurdle in the way of God, in the way of love. You can see people day and night, they say, I love you, I miss you, I love you, I miss you. But they don't really love you, they love themselves. Very true. You will not love a sincere love until you stop loving yourself. Those who love themselves, they cannot love anybody else. This is self-love, which is portrayed as pure love. It's not pure love, it's sensual love. Samajh gaye? Carnal love. It has nothing to do with love. Love is pure. It has to do with the heart. So my friends, in the first phase of spirituality, Nafs has to be mortified. Without mortification of Nafs, you are not going to achieve any target, any goal in spirituality. Sarkar Gohar Shahi said, no pure words, no words of Quran or Bible or any other book sent by God, no divine word or nur will stay in your body if your nafs is ammara. Your body is like a ripped off pocket. If your pocket is ripped, anything you keep in that pocket, you lose it. It will fall down. Similarly, any amount of nur, it doesn't matter how much nur, any amount of nur which has stayed in you is enough for you.
This is why Sarkar said, if you have Wow. even a tiny spark of Noor in your heart, Wow. Imam Mehdi will save you. Subhanallah. This is true. Wow. Because with that little spark of Noor, you will be spotted by Imam Mehdi. For example, I mean, if we are a rescue team and we are here on the move and we want to rescue the needy ones, right? For us to help them, they must be seen. People who are stranded on the islands and remote places, what do? They write something on the beaches and they throw away flares and try to do different sorts of gestures. Why? So that they are visible and they can be seen. If they cannot be seen, if they're not visible, the rescue team will never come for their help. True. Wow. In a similar way, Imam Mehdi and God wants to rescue all. But the point is, how well do we know we can be visible, we can be seen? We do not know anything. However, Imam Mehdi Gohar Shahi himself has said so. He said, if you want to be seen and rescued, the only way for you to be seen and to be rescued is to have a little amount of Noor in your heart that could stay put there. Because if that Noor stays there in your heart, that Noor will make you to be spotted. You will be rescued as long as you are able to be seen. I'm not saying God is able to see you. You will be rescued and you will be rescued and helped as long as you're able to be seen and to be visible. Sarkar did not give us any amount, a large quantity of Noor. Sarkar said, even if a tiny spark of Noor. I mean, you don't have to bring the entire ocean of Vedat in your qalb to be rescued by Imam Mehdi. There is not a huge list from Imam Mehdi. Just a little tiny spark of Noor. However, it has to stay in there. And the problem is, it will not stay there if you have Nafs Ammara. So as a result, what should we do? We want to make sure that our Nafs stays always above Nafs Ammara, at least Lawwama. But Nafs is very tricky and it fluctuates. Its spiritual status fluctuates a lot. Because how we lead our life, how sinful style is, and our lifestyle that includes a lot of ghibat and bahtan and other things that we're not supposed to do. If we are involved in all those things and we do not practice and observe abstinence, zuhd, then the chances are our nafs will drop down from Lawwama to Ammara again and we won't even notice. That's very true. The only way with the help of which you can notice your nafs has dropped down to Ammara again is when you harm others, when you tease and pester others, you feel happiness. This is the time to know your nafs is dog again. True. When you enjoy troubling people, when you enjoy giving them trouble, and when you are involved in ghibat and bahtan, Sarkar said, if you are involved in backbiting, your nafs is definitely ammara.
Those who are involved in backbiting, forget about slandering. Slandering is way too a great sin than ghiba. If you are involved in ghiba, nafs ammara. So the gist of the whole speech is, in order to be spotted by Sarkar Gohar Shahi, in order to be rescued by Imam Mehdi Gohar Shahi, according to the guidelines given to us by His Holiness Imam Mehdi Gohar Shahi, is that we must have at least a tiny spark of Noor in our hearts. And if we have that, Sarkar said, Imam Mehdi is a ball of Noor. Noor will attract Noor. If you do not have Noor, then Imam Mehdi will not attract you. Do you understand? Yes. جو ابھی تک میں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر گفتگو فرمائیں گے. تو پکڑ اس جاسوس کو کہتے ہیں جسے نفس. پہلے یعنی آپ کا جو پہلا اسائنمنٹ ہے ان دا فرسٹ فیز آف اسپرچویلٹی یہی ہے جس سے سب بھاگتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کی صحبت میں 20 سال رہے, سرکار کی صحبت میں 20 سال رہے اور اب غیبت کے بعد 11 سال اور گزر گئے ہیں. یہ نفس کی طہارت کہاں گئی؟ اکثر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کیا غیبت سے پہلے جب آپ لوگ پاکستان میں سرکار کے صحبت میں رہتے کبھی نفس کو پاک کرنے کا خیال آیا؟ نہیں آیا. سرکار نے کوئی ایسی انفارمیشن جاری فرمائی کہ چلو بھائی اب سب کے نفس پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے, سب لوگوں کو نفس پاک کرنے کے لیے فلاں فلاں کام کرنا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوا. کیوں؟ پوچھیے. ایسا اس لیے ہوا کہ جتنا گند نفس میں ہے اتنا گند پورے جسم میں پھیل گیا ہے اس دور میں. اب نفس کو جو پاک کرنا ہے وہ تو بڑے جتن کر کے 12 سال کی محنتوں کے بعد نفس پاک ہوتا تھا. ایک غلط فہمی روحانیت میں بڑی چلتی ہے, لوگ مس کوٹ کرتے ہیں. میر صاحب بغیر اس علم کے, بغیر اس بات کے گہرائی میں جائے, اس کے سباق و سیاق کو ملوز خاطر رکھنے کے بجائے, اس کے بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے بغیر لوگ بات کو آگے بڑھا کے اس کو اپنا نقطہ نظر سمجھ لیتے ہیں. جیسے کہ ایک نقطہ یہ ہے کہ نفس مرشد کی نظر سے پاک ہوتا ہے. آپ یقین جانیں کہ یہ بات سچ تو ہے لیکن بڑا ہی دھوکہ دینے والا سچ ہے, کیونکہ یہ بات پوری نہیں ہے. اگر آپ اسی بات کو صحیح طریقے سے بولنا چاہیں تو کیسے بولیں گے؟ کہ نفس کو مرشد کی نظر کے بغیر پاک نہیں کیا جا سکتا, یہ صحیح جملہ ہے. نفس کو مرشد کی نظر کے بغیر نہیں پاک کیا جا سکتا ہے. جس طرح آپ کھانا بناتے ہیں قورمہ, قورمے کے اندر گوشت ہوتا ہے, گوشت کے ساتھ مسالے اور تیل اور
پیاز اور ادرک اور بڑی چیزیں ملتی ہیں نا, ساری چیزیں ہوں لیکن گوشت نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ قورمے کو گوشت کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا. بالکل. تو جس طرح قورمے میں گوشت ہے, اسی طرح نفس کو پاک کرنے میں اتنی ہی اہمیت مرشد کی نظر کو ہے. لیکن اگر گوشت ہو اور باقی انگریڈینٹس نہ ہوں تو بھی قورمہ نہیں بنے گا نا. بے شک. بیوٹیفل. واہ واہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے مرشد کی نظر جی کے ساتھ مرید کی طرف سے جو احتیاطی تدبیریں کی جاتی ہیں, جو گناہوں کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے کہ اب گناہ میں نہیں پڑیں گے, تھوڑی سی پارسائی اختیار کریں گے, گناہوں سے دور رہیں گے, جو مرشد کہے گا وہ کام کریں گے, یہ چیزیں اگر نہ ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مرشد کی نظر تو پڑ رہی ہے, بندہ اپنی خامی کی وجہ سے نفس پاک نہیں کر پا رہا. نہیں, پہلے مرید کو وہ تمام لوازمات کرنے ہوتے ہیں, پھر مرشد نظر ڈالتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی نظر تو پڑ رہی ہے, ہم خود ہی سست بنے ہوئے ہیں, نظر آخر میں آئے گی. جس طرح جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو پہلے تو اس کو قابو میں کرتے ہیں نا. پاکستان میں ہم دیکھتے تھے کہ بڑی بڑی گائے ہیں, بقرعید کے اوپر جب اس کو قربان کرتے ہیں تو ایک آدمی کا کام تو نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ نے چاقو پھیرنا شروع کر دیا تو اس کی قربانی سے پہلے آپ قربان ہو جائیں گے. تو 8-10 آدمی پکڑ کے اس کی ٹانگیں, پونچھ پکڑتا ہے, کوئی ٹانگیں پکڑتا ہے, اس کو پچھاڑتے ہیں, اس کو زمین پہ ڈالتے ہیں, اس کو قابو کر لیتے ہیں. پھر کوئی اس کی گردن پکڑتا ہے, کوئی ٹانگیں پکڑتا ہے, کوئی اس کے اوپر بیٹھتا ہے, پھر جا کے اس کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ ذبح کرنے والا کام جو ہے وہ مرشد کا ہے, لیکن پچھاڑنا آپ نے ہے اس کو. جن لوگوں نے پچھاڑ دیا اور ذبح کرنے والا نہیں تھا ان کے پاس, جی, تو جب تک طاقت تھی پچھاڑے رکھا, صحیح بات. جب کمزوری دکھائی تو جانور کھڑا ہو گیا دوبارہ. بے شک. کیوں بھائی؟ ایک ہے نفس کا سدھرنا اور ایک ہے نفس کا پاک ہونا. یعنی مشقت میں ڈال کے, محنتیں کر کے, روزہ رکھ کے, گناہوں سے دور رہ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ نفس کو سدھارتے ہیں, یعنی پچھاڑتے ہیں. You put the animal on the floor. صحیح. لیکن اب وہ جو اینیمل ہے جس کو آپ نے فلور پہ ڈالا ہوا ہے, کیا ساری زندگی اس کے اوپر بیٹھے رہیں گے؟ کبھی تو کمزور پڑیں گے نا. جب کمزور پڑیں گے وہ پھر کھڑا ہو جائے گا جانور. اسی طرح نفس ہے, جب تک یہ پارسائی ہوتی رہے گی, گناہوں سے دوری ہوتی رہے گی اور روزے رکھتے رہیں گے ہیں, اس وقت تک نفس جو ہے وہ سدھرا رہے گا. لیکن جیسے ہی ذرا ڈھیل دی تو پچھلی دفعہ سے زیادہ گناہ کرنے پر مائل کرے گا. جی بے شک. تو پھر نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو پچھاڑنا ہے. آپ نے, بالکل صحیح. کیونکہ مرشد تو اپنے گھر پہ بیٹھا ہے نا, 24 گھنٹے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اس میں غیبتیں کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مرشد لکڑی لے کے ہر وقت آپ کے سامنے کھڑا رہے گا. اے غیبت نہیں کرنا, ماروں گا چھڑی. اے لڑکیوں کو نہیں دیکھو, ماروں گا. ایسا تو نہیں ہوگا نا, مذاق تو نہیں ہے نا بھائی یہ. جی صحیح بات ہے. آپ کو اب یعنی آپ if you're not honest with yourself and you do not do what you're required to do in order to purify your nafs, then forget about murshid. Murshid is just far and away from you. He won't be standing there with the stick in his hand and tapping on your back every time you want to make a sin. ایسا تو نہیں ہے نا بھائی. True. آپ کو پچھاڑنا ہوگا, بالکل, اور پھر پچھاڑ کے مرشد اس کو ذبح کرے گا. سبحان اللہ. لیکن سب سے پہلا کام سرکار نے فرمایا ہے, پہلے تو پکڑ اس نفس کو. بالکل. پہلے تو پکڑ اس جاسوس کو, کہتے ہیں جسے نفس. آ نہ سکے گا گرفت میں, نہ کر فقیری میں عمر تباہ. آ نہ سکے گا گرفت میں, نہ کر فقیری میں عمر تباہ.
اور اب چاہیے. What do you need? جی What do you need as ingredients جی جی in the curry of purification? واہ 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 ادھر تو چاہیے علم و حلم, علم اور حلم اور دل کشادہ جانی, امجد حسین جانی. ادھر تو چاہیے علم اور حلم اور دل کشادہ جانی, پھر صبر و رضا. اب جو آپ شکوے کرتے رہے اس میں صبر نہیں تھا, رضا نہیں تھی. اگر یہ سوچ لیتے کہ سرکار نے مجھے یہاں بٹھایا ہے, یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, مجھے اس دکان کو سنبھالنا ہے, یہ مشن کا کام ہے, میں نے اپنی طرف سے تمام ایمانداری سے کرنا ہے, جو مجھ پر زیادتی کر رہا ہے سرکار دیکھ رہے ہیں, کیونکہ زیادتی کرنے کا انعام ملتا ہے نا بھائی. اگر آپ کے خلاف کوئی زیادتی کرے اور آپ اس کو برداشت کریں تو کتنا انعام ہے اس کا. روحانیت میں معلوم ہے آپ کو, فوراً ڈیبٹ ہوتا ہے نور. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں, نے فرض کیا کہ بھئی اب امجد حسین کو تنگ کیا ہوا ہے مظہر بھائی نے, نعیم شاہ نے, کرنے تو تنگ. ان کے حصے کا نور تمہارے قلب میں جا رہا ہے. اس سو ایزی. میں یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ روحانیت ہے, اس کے قانون بڑے سخت ہیں. یعنی آپ اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے, برائی کریں گے, تو اس کے حصے کی جو نیکی ہوں گی یا نور ہوگا, جو افیکٹڈ آدمی ہے نا جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں, آپ کا نور اس کی طرف چلا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں, جب بھی آپ کسی نور ہے نا اگر آپ کے اندر, جب بھی آپ کسی کی غیبت کر کے فارغ ہوں گے تو آپ کو بڑی بے چینی محسوس ہوگی, موڈ خراب ہو جائے گا. کیوں کہ اچھا خاصا نور چلا گیا نا. اب جب نور چلا گیا تو بے چینی ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ صبر کریں, کہیں کہ جنہوں نے مجھے بٹھایا ہے اگر وہ راضی ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر, پھر بھی وہ خاموش ہیں, تو اس کا مطلب ہے مجھے راضی رہنا چاہیے. اور پھر ایک دن یہ آ جاتا نا کہ لوگ جو تنگ کرنے والے ہیں ان کو احساس ہو جاتا, یار ہم اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں یہ کچھ نہیں بولتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو جائے, سرکار ناراض ہو جائے. ایسا بھی وقت آ جاتا نہیں؟ بے شک. ادھر تو چاہیے علم اور حلم اور دل کشادہ جانی, پھر صبر و رضا اور مرشد جو راہوں سے ہو آگاہ. اور مرشد جو راہوں سے ہو آگاہ. اب یہ راہوں سے آگاہ ہونا کیا ہے؟ جی میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. جس طرح امجد حسین کھانا بناتا ہے کچن میں, کب مسالے ڈالنے ہیں, کب گھی ڈالنا ہے, کب نمک ڈالنا ہے, کب جو ہے فلیم ہائی کرنا ہے, کب لو کرنا ہے, یہ ان کو پتا ہوگا. جس کو کھانا بنانا نہیں آتا اس کو نہیں پتا, وہ تو کھانے کو خراب کر دے گا. اسی طریقے سے راہوں سے آگاہ ہونے سے مراد کیا ہے آج جان لیں, تاکہ کل آپ کا ہاتھ میرے گریبان پر نہ پڑے. راہوں سے آگاہ کا مطلب یہ ہے, نفس امارہ ہے تو جو روحانی رہبر ہوگا نا, نفس امارہ کی مطابقت میں اس کا کلام ہوگا تجھ سے. نفس امارہ والوں سے وہ ہتک آمیز لہجے میں بات کرے گا. اگر نہ کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ کرے. نفس امارہ کی دوائی یہی ہے کہ اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے, اس کے نفس کو کمزور کیا جائے ملامت کے ذریعے. جب تیرا نفس امارہ ہے تو ہتک آمیز لہجہ ہوگا, اتنا ہوگا کہ تیرا نفس باغی نہ ہو جائے. کتنا ہوگا؟ پھر ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد نعمان کیا ہوگا؟
وہ تو مرشد تو اہل نظر ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. بے شک. زیادہ ذلیل اگر کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جی کہ اس کے ذلیل کرنے سے اس کے نفس میں کمزوری آ رہی ہے, بے شک. تو اور کرو اور کرو. سبحان اللہ. پھر جب وہ کمزور ہوگا واہ. اس وقت وہ نور کی نظر اس پہ ڈالے گا. سبحان اللہ. مرحبا سرکار. ہاں, ادھر برائیاں کریں اس کی, جی واہ. ذلیل کیا, جی تو ذلیل کرنے سے جب نفس تھوڑا سا بیٹھا, تھوڑا سا اس کو, یعنی پہلے تو تل ملاتا ہے, جی تل ملانے کے بعد جو ہے پھر خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے یار یہ برائیاں ہوں مجھ میں, سبحان اللہ. ہو سکتا ہے یہ برائیاں ہوں مجھ میں. جب یہ خیال آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کرم ہو گیا ہے. بے شک. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مرحبا سرکار. سبحان اللہ. پھر جب یہ خیال آتا ہے تو پھر اس پر نور کی نگاہ پڑتی ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور کی نگاہ ڈالتے ہیں. اتنی نور کی نگاہ ڈالتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے بگڑ نہ جائے نفس. جی جی تھوڑی تھوڑی نور کی نگاہ ڈالتے ہیں, جی. تھوڑا تھوڑا ذلیل کرتے رہتے ہیں ظاہر میں, تھوڑی تھوڑی نور کی نگاہ ڈالتے رہتے ہیں. اس طرح کرنے سے جو ہے ایک دن کیا ہوگا کہ وہ جو نفس امارہ ہے جی. وہ نفس لوامہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ابھی جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ نفس کا امارہ کا کتا ہے نا جو بھونک رہا ہے. بے شک. جی بے شک. کتا بھونکتا ہے نا, بالکل. ارے آپ نے مجھ پہ ایسے الزام لگا دیا, میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے ثابت تو کرو, مجھے بتاؤ تو صحیح. 4 آدمی بٹھاؤ, گفتگو ہوگی. یہ کتا ہے جو بھونک رہا ہے. بالکل. کون ہے یہ؟ غفور بھائی, کتا ہے جو بھونک رہا ہے. پھر اس کو کمزور کر کے اس پہ نور کی نگاہ ڈالیں گے. پھر جب ایک کتے سے بیل بن جائے گا یا گھوڑا بن جائے گا, لوامہ ہو گیا. اب یہ جو نفس لوامہ ہے جی جی یہ باطنی توبہ کا مقام ہے. جسے لوگ کہتے ہیں جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں توبہ کر لیتا ہوں, یا لوگ مشورہ دیتے ہیں توبہ کر توبہ کر, کہتے ہیں نا. بالکل. اچھا, ان کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, بس. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ کی روح کیا ہے؟ جی. When you have done something wrong, realization, self-realization, اس بات کی realization that what you have done is severely wrong and you were better off not doing it. This is self-repent. This is internal cleansing system. یہ نفس لوامہ کی شان ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو ملامت کرتا ہے نفس, اچھا نہیں کیا تو نے, what you have done is wrong. یہ جو ریئلائزیشن ہے نا, this is the soul of توبہ. یہ ہے باطنی توبہ. اور ظاہر میں آپ کہیں مجھے معاف کر دے, اور ریئلائزیشن ہے نہیں, اندر یہی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یعنی انسان کو شعور ہی نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے. جس طرح لوگ دعاؤں میں کہتے ہیں نا جو بھی غلطی ہو گئی وہ معاف کر دے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ غلطی کیا کیا آپ نے, ریئلائزیشن نہیں ہے. یعنی احساس جرم نہیں ہے, احساس گناہ نہیں ہے. اور جب نفس لوامہ بن جاتا ہے تو پھر every time you sin, that sin will give you guilt, and that guilt is the soul of توبہ. سبحان اللہ. بس پھر آگے نور کی زیادتی جیسے جیسے ہوتی رہتی ہے, نفس کی جو حالت ہے وہ بدلتی رہتی ہے, لیکن نفس کی حالت خود بخود نہیں بدلتی. بے شک. واہ.
اب نفس لوامہ سے آپ الہامہ میں جانا چاہتے ہیں نا؟ جی جی. تو پھر گناہوں سے، غیبت سے، بہتان سے آپ باز رہیں نا. بالکل. یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اٹس ناٹ لائک یو ٹک ذکر فرام سرکار اینڈ دین دیٹس اٹ. Nothing else more should be done in respect of spirituality. Everything is done and dusted. No. This is only the beginning. اب تو آپ کو سب کچھ کرنا ہے. اپنی زبان کو بھی محفوظ کرنا ہے غیبت سے، بہتان سے، اور فسق سے، ریاکاری سے، تمام چیزوں سے. اور ساتھ ساتھ اپنی انٹینشنز کو بھی دیکھنا ہے. یعنی آپ کو preservance اختیار. You have to observe preservance. You have to preserve your modesty. Modesty کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا. گناہوں سے دور رکھنا پڑے گا. یہ سلطان حق باہو کی روحانیت نہیں ہے. گناہوں سے دور رہنا ہوگا. نہیں رہیں گے تو بیکار ہے. پھر آپ وہیں کولو کے بیل کی طرح کھڑے رہیں. سلطان صاحب نے جو بات فرمائی تھی کہ اسی مرشد پھڑیا کامل باہو اپی لاسی سارا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو مرضی ہے گناہ کرو، خود ہی مرشد سنبھال لے گا؟ نہیں. یہ اس کے لیے کہا تھا جو آخری درجے کے مقام پر پہنچ گیا تھا روحانیت میں. گناہوں کا تو شائبہ تک نہیں تھا اس کی زندگی میں. وہ تو انتہائی درجے والا تھا. اب پہ لاسی سارا ہو کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لطیفے وطیفے پاک صاف ہو گئے، انا بھی پاک صاف ہو گیا. اب یہ عالم مقام محمود میں کیسے جائے گا ہمیں پرواہ نہیں ہے، مرشد خود لے جائے گا. یہ اس کی بات ہے. یہ نہیں کہ یہاں ہم جو ہے نا بس جو مرضی آئے گناہ کرتے رہیں، انسانیت کے خلاف گناہ کرتے رہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے رہیں، اپنے نفس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر ظلم کرتے رہیں، یعنی اپنے کردار کو مسخ کرتے رہیں، بگاڑتے رہیں، ہر قسم کا واہیات گناہ کرتے رہیں، شرک کرتے رہیں. سرکار گوھر شاہی کی محبت کے نعروں کے نیچے ہم ہر قسم کے گناہ کرتے رہیں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم روحانی ہیں. یہ تو گریٹ ڈسپشن ہے. تو بہت بڑا دھوکہ ہے. اور پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ظاہری گناہ ہیں صرف ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. یعنی عورتوں کو چھیڑنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں لوگوں کی نظر میں. لیکن سرکار نے فرمایا یہ جعلی شیطان ہے. The one who let you do these things is a fake شیطان. جی بے شک. جو اصلی شیطان ہے وہ کیا کراتا ہے؟ جی وہ غیبتوں میں ڈالتا ہے، بہتان میں ڈالتا ہے، تمہیں حسد میں مبتلا کرتا ہے، بغض رکھنا سکھاتا ہے، وہ تمہیں رب کے دوستوں کی برائی کرنا سکھاتا ہے، دل آزاری کرنا سکھاتا ہے. یہ بغض، حسد، یہ ایسے گناہ ہیں جو نظر ہی نہیں آتے. ان گناہوں سے بچو نا. اور نفس کتنا اچھا ہے، جو ظاہری گناہ ہے نا، نفس کی یہ پالیسی ہے کہ اس کو ظاہری گناہ سے دور رکھو. لوگ دیکھیں گے تو لان تان کریں گے، پھر میرے اوپر ہی، مجھے ہی نقصان ہوگا. کتنا چالاک ہے نفس. لہذا نفس ظاہری گناہ نہیں کرواتا. آپ دیکھ لیں، یو وانٹ ٹو سین when nobody is seeing you, right? آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی الٹا سیدھا کام آپ نے کرنا ہے نا اس وقت آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. آپ گناہ کریں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اگر کوئی دیکھ لے تو بولے نہیں، کسی کو پتا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے. نفس چاہتا ہے کہ نفس should be allowed to do anything at all. At the same time, nobody should tell him, oh, I know what you're doing. لہذا نفس ہم کو ظاہری گناہوں کی طرف لے کے نہیں جاتا، بلکہ نفس ہم کو ان باطنی گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. بے شک. حسد جیسے گناہ، کینہ، عداوت، بغض،
تکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی برابر بھی تکبر اگر قلب میں ہوا کسی کے تو وہ جنت کے قابل نہیں. بے شک. اور عمران تمہیں معلوم ہے کہ تکبر کو دل سے نکالنے کے لیے سوائے روحانیت کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. کوئی ظاہری عبادت نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج یا تلاوت قرآن یا درود شریف کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قلب سے تکبر کو نکال دے. صرف روحانی تعلیم ہے، قلب کی تعلیم ہے، ذکر اللہ ہے جو قلب میں گونجتا ہے اس سے نکلتا ہے. کوئی اور دوسرا راستہ نہیں. تو اب یہ جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جتنے بھی مومن ہیں وہ آپس میں مصافحہ کیا کریں، معانقہ کیا کریں. ایک تو ہوتا ہے نا السلام علیکم، دور سے ہی جو ہے نا یو ویو یور ہینڈز ایٹ ادرس، السلام علیکم. یہ مصافحہ نہیں ہے، یہ بیکار ہے سلام. محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ دکھانا، یہ یوں کر کے پکڑنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ یوں کرتے ہیں. ادھر دیکھو ذرا ٹی وی اس میں دکھاؤ کیمرے میں. یہ ایسے ہاتھ ملانا سلام کے لیے بیکار ہے، غیر اسلامی اور غیر یعنی سنت مصطفیٰ. کیوں؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مصافحہ کیا ہے تو ان دونوں ہتھیلیوں کو، اپنی ہتھیلی اور ملانے والے کی ہتھیلی کو ملایا ہے، کیونکہ ہتھیلیوں سے نور خارج ہوتا ہے. مصافحہ کرنے سے کینہ کیوں جائے گا؟ جب یہاں بھی نور ہو وہاں بھی نور ہو، ایک دوسرے کے نور ٹکرائیں تو وہ جو کینہ اور عناد ہے وہ پھر جل جاتا ہے نا. اور نور کی جگہ نار ہوگی تو اور کینہ بڑھے گا نا مصافحہ کرنے سے. کیوں جی؟ ہاں، اگر یہاں بھی گند ہوا وہاں بھی گند، دونوں کا گند مل گیا. پھر عید ملتے ہیں، بھائی روز کیوں نہیں ملتے؟ گلے ملتے ہیں نا عید میں. گلے کیوں ملتے ہیں عید میں؟ روز کیوں نہیں ملتے؟ عید کے دن گلے اس لیے ملتے ہیں کہ سارے رمضان آپ نے تراویح پڑھی، تلاوت قرآن کیا، روزے رکھے. مومن سمجھے؟ سارے دن روزے رکھے، نفس سے نار کو دور رکھا، نفس کو مشقت میں ڈالا اور نمازیں پڑھی، نور بنا. رات بھر تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اس سے جو نور بنا وہ بھی دل میں گیا. ایک مہینے تک یہی ہوتا رہا. پھر آخری عشرے میں رات بھر تم نے لطائف بھی کیے، ذکر فکر بھی کیا، تراویح بھی پڑھی، اور پھر ان میں سے ایک رات شب قدر کی بھی تمہیں مل گئی. پتہ نہیں اس شب قدر میں کس کو کیا عطا ہوا ہوگا رب کی طرف سے. جب سب کے سینے نور سے بھرے ہوئے ہوتے تو پھر عید کے دن حضور نے کہا سب ایک دوسرے کو گلے لگاؤ. کسی کے سینے میں نور کی کمی رہ گئی ہو تو آپس میں ملنے سے وہ سب کے مساوی ہو جائے. اور اب تو گلے ملنا رسم ہی رہ گئی ہے. اب جو گلے ملتے ہیں تو اور زیادہ کینہ بڑھ جاتا ہے نا. جی بالکل. فراز احمد فراز ایک شاعر گزرا ہے، اس کا ایک شعر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ پسند ہے، لیکن شعر سنا دیتا ہوں. اس نے کہا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم بھائی لوگ اگر تم گئے کسی کے پاس، وہ کھڑا ہو گیا تمہارے لیے، چائے پلا دی، وہ تو تکلفاً اس نے ایسا کیا، تم سمجھ لیتے یہ اخلاص ہے. تو لوگ عادتاً گلے ملتے ہیں تم سے. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا.
اب یہ جو کینہ اور حسد ہے، بغض ہے، یہ کدھر جائے، کیسے جائے گا؟ جی بغض کیا ہے؟ جی کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا، برائی دل میں آ گئی، ہاں؟ ہاں۔ اب دل میں نور نہیں ہے تو وہ برائی ادھر ہی رہ گئی نا، وہ ہے بغض۔ بے شک جو غصہ آیا لڑائی جھگڑے میں، بغض غضب سے نکلا ہے نا، جی بالکل واہ واہ یعنی کسی کے لیے غصہ دل میں رک جائے، یہ بغض ہے۔ باغض جی بے شک یعنی غضب سے نکلا ہے۔ جی بے شک واہ کیا بات واہ 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 سبحان اللہ بے شک کیوں جی؟ بے شک اب وہ جو دل میں نور نہیں ہے تو وہ گیا دل میں غصہ کسی کے خلاف تو وہ ادھر ہی رہ گیا، بے شک کینہ گیا ادھر ہی رہ گیا، جی بالکل حسد گیا ادھر ہی رہ گیا۔ اگر دل کے اندر اللہ ہوتا یا را ریاض ہوتا یا گوہر ہوتا تو وہ جو اس کا نور تھا، جو بھی بغض کینہ حسد آتا اس کو باہر نکالتا رہتا نا، بے شک بے شک کیوں جی؟ بے شک سبحان اللہ اس لیے طریقت کو کہا یہ بہتا دریا ہے، بے شک طریقت کو بہتا دریا کہتے ہیں جی بے شک اور شریعت کو خشک تالاب کہتے بے شک ہیں۔ خشک تالاب کیا ہے بھئی؟ اگر کوئی دریا خشک ہو گیا ہو تو خشک کا مطلب اس میں پانی نہیں ہے، جی بالکل کیوں جی؟ جی بالکل اب پانی نہیں ہے تو آپ نے اس میں گند جو بھی ڈالا وہ ادھر ہی رہے گا نا، بے شک تو یہ شریعت خشک تالاب ہے، نیکیاں کرتے رہو وہ لکھی جائیں گی، گند کرتے رہو گے وہ جمع ہوتا رہے گا۔ بے شک اور طریقت بہتا ہوا دریا ہے، فلوئنگ ریور، واہ 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 یہ بہتا ہوا دریا ہے، بے شک اس کے اندر نور چل رہا ہے۔ بے شک بغض آیا، کینہ آیا، عداوت آئی، حسد آیا، تکبر آیا، وہ جو دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کے نور نے اس کو باہر نکال دیا۔ واہ بے شک دل اللہ اللہ کرتا رہا، بغض، اناد، کینہ، حسد باہر جاتا رہا اور تمہارا سینہ پاک رہا۔ سبحان اللہ حضور پاک نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے جو اپنے بھائی سے 3 دن تک عداوت رکھے، 72 گھنٹے تک عداوت رکھے۔ یہ انہوں نے روحانی طور پر کوئی تخمینہ لگایا کہ زیادہ سے زیادہ عداوت ہوگی تو سینے میں اتنی جگہ گندی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اتنی جگہ گندی ہوگی کم سے کم بھی اگر اس کا ذکر ہوا تو 3 دن میں تو اس نور سے ختم ہو ہی جائے گا نا۔ 3 دن میں تو اس نور سے ختم ہو ہی جائے گا، اور وہ جب ختم ہو گیا تو خود بخود کہیں گے ارے یار چلو گلے مل لو، ختم۔ بے شک بے شک یہاں تو مسلم 3 سال 30 سال ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، بے شک کیوں جی؟ بے شک کیوں ناراض رہتے ہیں؟ ان کے اندر نور نہیں ہے۔ جو بغض، حسد، کینہ، تکبر اندر گیا، نور نہیں تھا، اندر ہی ہے نا، 20 سال بھی اندر ہی رہے گا، بے شک جب تک کوئی نکالے گا نہیں تو اندر ہی رہے گا نا۔ بے شک اور جب اس کے اندر رب کا نام چلا گیا، واہ 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 اب اللہ کا انعام لے لیتے ہیں۔ راہ ریاض والوں کو نہیں ہوتا یہ، بے شک کہ راہ ریاض کے قابل ہی وہی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے دور ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ اب راہ ریاض کو دھونے کے لیے رہ گیا ہے؟ یہ دھونا ہونا نہیں ہے راہ ریاض کا کام، اس کا کام تو صرف جلانا، دھونا نہیں ہے اس کا کام جلانا ہے، وہ تو جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ تو جب اللہ اللہ ہوتی رہی، اللہ کا کام ہی یہی ہے، بس دھونا، پاک کرنا۔ اس لیے تو تم کہتے ہو نا سبحان اللہ، قرآن بھی یہ کہتا ہے اللہ کی پاکی بولو۔ اللہ کی پاکی کیا بولو گے؟ جی اللہ کے نام سے تم خود پاک ہو جاؤ گے، کیوں جی؟ بے شک بھئی تم سبحان اللہ بولو گے، تمہارے بولنے سے اللہ پاک ہوگا، وہ تو پاک ہے نا۔ تو پھر سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ انسانوں کو پاک کرنے والا نام ہے۔ بے شک اللہ کی پاکی بولو کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک کر دیتا ہے، بے شک وہ پاک کر دیتا ہے، یہ خاک کر دیتا ہے، وہ پاک کر دیتا ہے، یہ خاک کر دیتا ہے۔ پاکی واقعی نہیں ہے اس کا کل۔ بے شک واہ واہ مرحبا اب وہ دل کے اندر جب اللہ اللہ ہوتی رہے گی، جی
کینہ تکبر آتا رہا، وہ جلتا رہا، بے شک جلاتا تو یعنی دھوتا رہے گا، اس کو جی بے شک دھوتا رہے گا. جی اگر تم وہ گناہ نہ کرو تو اس کو دھونا نہیں پڑے گا نا. بے شک اگر یہ دھوئے گا نہیں تو اس کا نور جمع ہونا شروع ہو جائے گا نا. بے شک جب جمع ہونا شروع ہو جائے گا دل بھر جائے گا، پھر جسے نکلیں گے، بے شک جتنے بھی جسے ہوتے ہیں اس کے سارے نکل جائیں گے. پھر جب یہ نکل جائیں گے اب کام ہی نہیں ہے، اب نور کا کیا کرے گا یہ؟ جی اب نور کدھر جائے گا؟ بے شک اب یہ نور اوپر جانا شروع ہوگا. اب اس کا مطلب ہو گیا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ. پھر یہ اب سارے کام نیچے کے نمٹائے گا نا. پہلے یہ نہیں ہے کہ سارے کام گندے ہیں یہ اوپر نور اللہ کی طرف جانا شروع ہو گیا. نہیں، پہلے نیچے کو پاک صاف کرے گا، دیکھے گا اب میری ضرورت ادھر نہیں ہے، اب اوپر جاؤ، اب یہ رب کی طرف جائے گا. پھر یہ نور، پھر جتنا اللہ اللہ ہوتا رہے گا نور بنتا رہے، قطرہ بقطرہ اوپر یہ اللہ کی طرف سیڑھی کی طرح چڑھنا شروع کر دے گا. سبحان اللہ بے شک میرے قرآن میں بھی آیا کہ اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نام نہیں جاتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں لیکن کوئی رکاوٹ ہے. تو آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، کوئی رکاوٹ سے مراد یہی ہے کہ نہ اللہ ہوگا نہ وہ نور آسمانوں میں وہ رب کی طرف جائے گا. بالکل بالکل پھر جب اندر سارے کام ہو گئے، باغ صاف کر دیا، لطیفے وطیفے بھی چل رہے ہیں، اب اس کو کوئی اور کام نہیں ہے ادھر، تو پھر اب وہ اوپر چڑھنا شروع ہوگا. اس وقت رب کی طرف تمہاری گاڑی چل گئی. جب وہ اوپر جانا شروع ہو گیا تو وہ اوپر لے جانے کا کام کس کا ہے؟ ابھی جسے ہوتے ہیں نا، ایک تو ہو گیا سلیم، ایک ہو گیا منیب. سمجھ گئے؟ سلیم ادھر ہی رہتا ہے، قلب میں ہی رہتا ہے. اس کو بولا ہوا ہے کہ تو اس کی حفاظت میں کرنا، اس کو کہتے ادھر سے تو نہیں ہلنا. ہاں، تو وہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جی بالکل ٹھیک. یعنی سلیم کا کام ہوتا ہے کہ تو قلب کی حفاظت کر. اب یہ قلب کی حفاظت کرتا ہے. بالکل چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں بغض پھر سنبھالتا رہتا. اور وہ جو منیب ہے اس کا کام پھر رب کی طرف ہوتا ہے. اس کے لیے ہی اس کو منیب کہتے ہیں کہ اس کا رخ اب رب کی طرف ہو گیا. سمجھ گئے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دل کی کیئر کرنا. بالکل صحیح. میں اوپر جاتا ہوں. تو ایک نیچے چھوڑ دیتے ہیں کہ تو اس کے گندے کی حفاظت کرنا ہے، یہ تو کرتا رہے گا الٹی سیدھی حرکتیں. ہاں، تو ذکر فکر کرتے رہنا اور شیطان کو بھی روکنا. ایک بندے کو قلب کو کھڑا کر دیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. پھر اب جو ہر وقت حفاظت کے لیے اس دل کے کھڑا ہوا ہے قلب کا جسہ، انہی لوگوں سے رب خوش ہوتا ہے. وہی لوگ اس کی بارگاہ میں بکتے ہیں. انہی کے لیے کہا کہ مال اور دولت نہیں کام آئیں گے، اس دن تو وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لایا. کیوں جی؟ پھر جو تم نے کمایا اس کے اوپر چوکیدار بٹھا دیا، اب چوری نہیں ہوگی نا. بالکل. اور جن کا چوکیدار نہیں تھا ان کی چوری ہو جاتی ہے. جی بے شک. جس کے جسے نکل جاتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ اب اس کے چوکیدار ہو گئے نا. اس کا قلب بند نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس سے کوئی غلط کام ہونے نہیں دیتے، گستاخی نہیں ہونے دیتے. تو ایک تو اس کے اوپر چوکیدار بن کے بیٹھ گیا، اور ایک جو ہے وہ نشانے لگانے میں لگ گیا. اس کا رخ بس ادھر ہی ہو گیا. اس کا رخ بس ادھر ہی ہو گیا. اب یہ دو چیزیں ہو گئی تمہارے دل میں. ایک کا رخ ادھر ہو گیا، ایک حفاظت کر رہا ہے. تو ایک نے تمہاری حفاظت کا ذمہ سنبھالا ہوا ہے اور دوسرے نے تمہارے رب کا رخ کیا ہوا ہے. تو دونوں مزے آنا شروع ہو گئے. سمجھ گئے؟ پھر جب وہ اوپر تار پہنچ گئی اور پھر وہاں پہنچ گئی، اب تمہاری تار اوپر پہنچے گی تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کوئی تار نہیں پھینکے گا تمہارے لیے؟ جب اس نے تار پھینکی تو وہ حبر اللہ ہوگی، اسی کو تجلی کہتے ہیں. اسی کو حبر اللہ کہتے ہیں. اور اس تجلی کے لیے کہا کہ مومن کا دل میرے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. دو انگلی کون سی ہیں؟ ایک جلالی ایک جمالی.
اب یہ 360 تجلیوں میں سے کچھ جلالی ہوتی ہیں، کچھ جمالی. اب جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، جی اب یہ حساب بھی ہے نا، جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں ان کی پھر وہ بنتی ہے تقسیم. جبریل ان کی تقسیم کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ تو ڈیوٹی والا ہے نا، تو اس کو جلالی تجلیوں کی 360 میں زیادہ ضرورت ہے. ہاں کیونکہ اس کے مرید ہوں گے، تو اس کو جلالی تجلیوں کی زیادہ ضرورت، اس کو جلالی تجلیاں زیادہ رکھنی ہے. اور جو منفرد ہوتے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہی نہیں ہوتی نا، تو ہاں تو وہ پھر اپنے حساب سے جمالی زیادہ ہوتی ہے اور جلالی کم ہوتی ہے. تو یہ جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں ان کو جلالی زیادہ دیتے ہیں. اور یہ جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، اگر یہ بلا وجہ تم کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں تو پھر چپ ہو جاؤ. ہو سکتا ہے وہ تجلی ہو سکتا ہے وہ تجلی ہو جو جلال کی صورت میں تم پہ پڑھ کے تم کو جلا رہی ہو. تم کو نہیں، تمہارے گناہوں کو جلاتی ہو. اب وہ جو تجلی جلالی تھی وہ جب پڑھے گی، جب وہ جلالی تجلی پڑھے گی تو وہ زیادہ تر صفائی کی بات ہی ہوگی. اپنے آپ کو سدھارو، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، ایسا مت کرو. وہ تو جلا بھی رہی ہے، تاکید بھی کر رہی ہے. اور پھر جب جمالی پڑے گی تو گناہ کر دی. خیر ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، آئندہ نہیں کرنا. کبھی جلالی کبھی جمالی، کبھی جلالی کبھی جمالی. ان دونوں تجلیوں کا تم پر پڑنا وہ رب کی انگلی ہے. سمجھ گئے؟ تو اب جب وہ اوپر پہنچ گیا تو اب وہ قلب شہید ہو گیا. اب وہ شہید ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اب ایک کا کام حفاظت کرنا ہو گیا. اور وہ جو منیب تھا، اب ڈیوٹی والا ہے نا، تو اب جو وہ منیب تھا وہ تمہارے دلوں کا مرشد ہو گیا. اور وہ جو شہید جثہ تھا اس کے ذریعے تم رب سے رابطے میں آ گئے. تو قلب منیب مرشد ہوتا ہے. پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے قلب منیب اس بندے کا رخ رب کی طرف کرتا ہے، تجلی پڑ جاتی ہے، پھر لوگوں کا رخ بھی رب کی طرف کرنے لگ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جی بالکل بالکل. اب یہ عمران ہے، اب ہم نے اس کو ذکر کی طاقت دی. کیا کہتے تھے؟ اذن. اب اس کو ہم نے ذکر کا اذن دیا. اب جب اس کو ہم نے ذکر کا اذن دیا تو ہم لے کے گئے امام مہدی کی بارگاہ میں، لے کے گئے. فرمایا کہ سرکار اس کو ذکر کی اجازت دے دیں. تو بہت مسکرائے. فرمایا کہ ہاں ہم اس کو جانتے ہیں. ہاں ہم اس کو جانتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کو کہنا کہ اب راستہ حق کا مل گیا ہے، اب اس کو چھوڑنا نہیں. اب رب ایک ہی موقع دیتا ہے، جو موقع دے اسی میں لگ جاؤ. وہ تعویذ گنڈے دینے والے وہ تمہاری جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں گے. تم یہ رب کا پیغام پھیلاؤ، لوگوں کے دلوں کو اس میں ذات دو، ذکر بھی دو، دم بھی کرو. تمہارے پیچھے گوھر شاہی ہے. اور جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تم لوگوں کو ذکر دو، علاج کرو، دم درود کرو. طاقت تو ادھر سے آئے گی. ہم نے تو بھوک ہی مارنی ہے نا، ہمارے پاس تو بھوک ہی ہے بس. شفا تو گوھر شاہی کے ہاتھ میں. نور تو وہاں سے آئے گا، طاقت تو وہاں سے آئے گی، طاقت تو ان کے قدموں سے آئے گی. ایک حدیث شریف ہوئی، وہ حدیث شریف کے اندر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو تجلی آتی ہے یہ دلوں اور روحوں پہ پڑتی ہے. ابھی جو تجلی آتی ہے تو کبھی جلالی روح پہ پڑتی ہے، کبھی جمالی پڑتی ہے. یہ دو چیزوں پہ پڑتی رہتی ہے.
قلب اور روح، 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 ان پہ پڑھتی رہتی ہے. بے شک. ہاں تو اب یہ جو آتی ہے جی تجلی، جی تو یہ جو آخری زمانہ ہوگا جس کے اندر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ تجلی کا کیا عالم ہوگا. جی تو پھر انہوں نے جبریل علیہ السلام کو کہا، آپ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ امام مہدی کا دایاں پاؤں میں جلال ہوگا بے شک. اور جو بایاں پاؤں ہوگا اس میں جمال ہوگا. سبحان اللہ. حضور پاک نے پھر پوچھا جی کسی اور سے کہ امام مہدی کے دائیں پاؤں میں جلال ہوگا، بائیں میں جمال ہوگا، اس سے کیا مراد ہوا؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کے دائیں پاؤں سے تعلق رکھنے والے جلالی روحیں اس دنیا میں آئیں گی اور بائیں پاؤں سے تعلق رکھنے والے جمالی روحیں زمین میں آئیں گی. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جلالی روحیں بھی ان میں ہوں گی، جمالی بھی روحیں ان میں. انہوں نے فرمایا ان کی ایک ٹانگ سے اس میں ذات کا ظہور ہوگا اور دوسری سے جمال مصطفیٰ کا ظہور ہوگا، اور ان کی زبان جو ہے وہ رب الارباب کی نطق ہوگی. امام مہدی کی یہ شان. اب ہمارا تم سے صرف اتنا سا ریکویسٹ ہے کہ تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، جتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہو بچنے کی. جی کوشش کے بعد اگر ہو جاتے ہیں تو خیر ہے، لیکن تم کوشش کرو اپنے حد الامکان کے بچو گناہوں سے. جی بالکل. کم سے کم ادھر یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ دیکھو جتنا ان کی ہمت ہے انہوں نے کوشش کری نا بچنے کی. اور تم نے یہی کہا ہے کہ اس کے نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ہم نے بھی یہی کیا. تو جتنا بچ سکتے ہو گناہوں سے اتنا بچو. جی پھر جو تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے گا تو پھر اس کو دیکھ لیں گے. لیکن جو تمہارے اختیار میں ہے اگر وہ تم نہ کرو تو مجرم ہونا. بے شک. کیوں جی؟ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ رب کو وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی تدبیر ڈھونڈتے ہیں. جی بے شک. رب کو وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی تدبیریں سوچتے ہیں. اب تدبیر سوچنا کیا ہوا؟ جب تم اپنے اندر غور کرو گے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، پتہ ہوگا تم کو تمہارے اندر کیا خامی ہے، کیا عیب ہے. جی بے شک. تو پھر تم سوچو گے نا کہ اب اس عیب سے میں چھٹکارا کیسے حاصل کروں. بے شک. اب وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بچے گئے یا بچنے کی کوشش کی گئی نہیں، اگر بچنے کی کوشش بھی کری تو رب کی پسندیدگی میں آ گئے، بھلے اس میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، پسندیدگی میں آ گئے. اس نے کہا جو گناہوں سے بچنے کے لیے تدبیریں سوچتے ہیں، بھئی تدبیر ہی سوچی نا گناہ سے بچنے کی، اور کچھ تو نہیں کیا نا. جی بے شک. تو اس کی پسندیدگی میں، یعنی وہ پھر تم کو چاہنے لگے گا، اس کو اچھا لگے گا یہ میرے خاطر سوچ رہا ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرے. اگر ایسا نہیں سوچو گے نا تو پھر رب کی نگاہ میں نہیں آؤ گے. بے شک. کسی کی دل آزاری مت کرو، جی رب کو دل آزاری پسند نہیں ہے. جی کسی پر تہمت نہ لگاؤ، بہتان نہ لگاؤ، زن سو مت رکھو، جی زن سو مت رکھو، جی لوگوں کی برائیوں پر نظر مت رکھو، جی لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھو، کبھی بدگمان نہیں ہوگے. بے شک. جی بالکل. اور اپنی اچھائیوں کو بلا دو، کبھی خوش فہم نہیں ہوگے. بے شک. سبحان اللہ. جی بالکل. لوگوں کی نیکیوں اچھائیوں کو مد نظر رکھو، ان کی برائیوں کو مت دیکھو. جی بالکل. اور اپنی اچھائیوں کو کبھی نہیں دیکھو، اپنی برائیوں پہ نظر رکھو، لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھو. لکھ لو یہ. اپنی برائیوں پہ نظر رکھو، لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھو.
ابھی تو الٹا کرتے ہیں نا, اپنی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں, لوگوں کی برائیوں پہ, تو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں نا, لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ سب کتے ہیں. اس کے برعکس کرنا ہے تم نے, لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھو اور اپنی برائی پر. اور اگر کوئی اچھائی تم نے کی بھی تو قرآن نے کیا کہا کہ یہ جو تم نے اچھا کام کیا ہے یہ تم سے کیوں ہوا, کہہ دو ھذا من فضل ربی, یہ رب نے کرایا ہے. تو تم اپنے نفس کو یہ نہیں کہو کہ میں تو بڑا پارسا بن گیا ہوں, دیکھو میں کتنے اچھے اچھے کام کرتا ہوں. اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے اور خیال آتا بھی ہے کہ میں بڑا اچھا ہو گیا ہوں, تو یہ یاد دلاؤ قرآن نے کہا کہ یہ ھذا من فضل ربی, یہ رب کے فضل سے ہوا ہے, میری کوئی بڑائی نہیں ہے. اور جو تمہاری خامی ہے ان کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ میرے نفس کا عیب ہے, یہ قرآن نے کہا. اگر تم ان باتوں پہ عمل کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تم رب تک پہنچ جاؤ گے. اب یہ غفلت کی چادر اتار دو, اپنے اندر جھانکو, کب احساس کرو گے اپنی حالت کا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خود جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا, یعنی جس کو خود ہی خیال نہ ہو اپنی حالت کو بدلنے کا تو خدا بھی ان کی مدد نہیں کرتا ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں God help those who help themselves, خدا ان کی مدد کرتا ہے. اگر تم شاور نہ لو تو بدبو آتی رہے گی نا. کبھی ایسا ہوگا کہ بھئی مظہر بھائی میر صاحب آ کے کہیں چلو فیصل بھائی میں تم کو شاور دے دیتا ہوں, شاور دیں گے لیکن صرف ایک ہی دفعہ دیتے ہیں آخر میں, مرنے کے بعد. زندہ جب تک ہو تم خود ہی شاور لینا پڑے گا, کیوں جی؟ اسی لیے اگر رب تک پہنچنا ہے تو تم کو خود ہی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی.